अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 17 अमवात और 730 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अफगानिस्तान की वजारत सेहत ने बुध के रोज़ गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोविड-19 के 76 नए केसेस की खबर दी है। अफगानिस्तान में अब कोरोना मरीजों की कुल तादाद 37,345 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 1,354 है, जबकि 26,694 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। अमेरिका की हुकूमत ने मकामी कंपनी मॉडर्ना से कोरोना वायरस के 10 करोड़ खुराकें खरीदने का मुआहिदा कर लिया है। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में 4 केसेस सामने आने के बाद 3 रोज के लिए लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। लातीनी अमेरिका के मुल्क मेक्सिको में 705 अमवात और 5,558 केसेस सामने आए हैं। मेक्सिको में अब तक कुल 4,85,836 मुसद्दिका केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कसरत राय से इंसदाद दहशतगर्दी बिल सन 2020 की मंजूरी दे दी है। ये बिल FATF की तरफ से पेश की गई सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी था। बिल के तहत कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वालों को कर्ज या माली मुआवनत फराहम करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तानी पार्लियामान में अपोजिशन की जमातों ने भी बिल की हिमायत कर दी। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर क़ानून फ़रोग़ नसीम ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल सन 2020 पेश किया। हुकूमती इत्तेहाद के अलावा अपोजिशन की तीनों बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI ने भी इंसदाद दहशतगर्दी बिल की हिमायत की। पास किए गए बिल के तहत कोई बैंक या माली इदारा ममनुआ शख्स को क्रेडिट कार्ड्स जारी नहीं कर सकेगा। पहले से जारी असलहा लाइसेंस मनसूख तस्वुर होंगे और मनसूख शुदा असलहा जात जब्त कर लिए जाएंगे। मनसूख शुदा असलहा रखने वाले को नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। मनसूख शुदा असलहा रखने वाले को सजा दी जा सकेगी। तरमीमी बिल के मुताबिक दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को 5 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा। कानून पर अमल दरामद न कराने वालों को 5 से 10 साल कैद की सजा होगी। दहशतगर्दी में मुलव्वस शख्स की सफरी दस्तावेजात और अकाउंट्स मुंजमद की जा सकेंगी। कौमी एहतसाब ब्यूरो के बाहर होने वाली हंगामा आरई पर हुकूमत पंजाब ने मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। गिरफ्तार कारकुनों को अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून की मदीयत में चेयरमैन नैब और हुकूमती अहदेदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज न होने पर कानूनी रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया गया है। जून सन 2011 से मुबैना तौर पर अमरीकी खुफिया इदारों के साथ अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की एबटाबाद में रिहाइशगाह की निशानदेही में ताउन के इल्ज़ाम में कैद डॉक्टर शकील आफरीदी के भाई जमील आफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट में उनकी अपील की समाअत जल्द शुरू करने और निपटाने की अपील की है। जमील आफरीदी का कहना था कि साबिक कबायली ज़िले खैबर के इंतज़ामिया के FCR के तहत डॉक्टर शकील आफरीदी को दी गई सज़ा के खिलाफ दायर करदा अपील पिछले 15 महीनों से पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, मगर अभी तक इस अपील की बाकायदा समाअत शुरू नहीं की गई है। उनका कहना था कि बाज़ रियासती इदारों की मुदाखलत और दबाव के नतीजे में डॉक्टर शकील आफरीदी की अपील की समाअत नहीं की जा रही है। सरकारी वकील ने जमील आफरीदी के अदालत से गैर हाजिर रहने के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिंध में रहने वालों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और ऐसा लगता है कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने कराची में नालों की सफाई का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया, जबकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि कराची के मसाइल हल करने के लिए कई आईनी ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है।
افغان صدر اشرف غنی نے 400 طالبان قیدیوں کی رہائی کے حکم نامے پر دستخط کرنے کے بعد بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ بین الافغان مذاکرات کے لیے تیار ہیں اگر ان کے تمام قیدیوں کی رہائی کا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی سول اور عسکری قیادت نے افغان امن عمل میں ہونے والی حالیہ پیش رفت کو سراہتے ہوئے بین الافغان مذاکرات کے جلد شروع ہونے کی توقع کا اظہار کیا ہے۔ افغان حکومت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کے بقیہ 400 قیدیوں کی رہائی کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی تکمیل کے بعد دوحہ میں بین الافغان مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ افغانستان کی وزارت امن کی ترجمان ناجیہ انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ افغانستان حکومت کی امن مذاکراتی ٹیم تیار ہے اور وہ جلد دوحہ روانہ ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ بین الافغان مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں منعقد ہوگا، جبکہ باقی ادوار دیگر ممالک میں منعقد ہوں گے۔ افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے 400 قیدیوں میں سے 56 کو افغانستان کی مختلف عدالتوں نے سزائے موت سنا رکھی ہے، جبکہ دیگر 156 کو منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے طویل قید کی سزائیں دی گئی تھیں۔ عبدالحافظ منصور نے امن مذاکراتی ٹیم کے دیگر ارکان کے ہمراہ منگل کے روز صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مذکورہ امن مذاکراتی ٹیم متحدہ طور پر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے دوران اسلامی جمہوریہ افغانستان کی نمائندگی کرے گی۔ دریں اثنا نوجوانوں کے نمائندوں نے کابل میں اکٹھے ہو کر مطالبہ کیا کہ مذاکرات میں ملک کے نوجوانوں کو بھی نمائندگی دی جائے۔ گزشتہ سال اقوام متحدہ میں افغان نوجوانوں کی نمائندگی کرنے والی عائشہ خرم نے کہا ہے کہ طالبان میں شامل نوجوانوں اور افغانستان کے اندر رہنے والے نوجوان افراد کے درمیان رابطوں کو بڑھایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے رابطوں سے دونوں فریقین کے درمیان امن کو فروغ حاصل ہوگا اور یوں افغانستان بھر میں امن کے لیے ایک متحد آواز بلند ہوگی۔ طالبان نے کہا ہے کہ ممکنہ طور پر رواں ماہ کے آخر میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات کے دوران جامع جنگ بندی پر بات چیت ہوگی، تاہم افغان حکام سے مذاکرات کے آغاز پر ہی تشدد میں کمی نہیں ہو سکتی۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے بین الافغان مذاکرات سے متعلق منگل کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان امن مذاکرات امریکہ سے ہونے والے معاہدے کے تحت آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جنگ بندی ایک الگ موضوع ہے جس پر بین الافغان مذاکرات کے دوران بحث ہوگی اور اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچا جائے گا۔ طالبان اور افغان حکومت نے اب تک بین الافغان مذاکرات کے انعقاد کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، تاہم آئندہ ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ان مذاکرات کے انعقاد کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے جنوب مغربی ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں ایک مبینہ اہانت آمیز سوشل میڈیا پوسٹ کے نتیجے میں منگل کی شب تشدد بھڑک اٹھا، جس میں 3 افراد ہلاک اور تقریباً 60 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ پورے شہر میں حکم امتناعی اور متاثرہ تھانہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ اہانت آمیز پوسٹ کے ملزم سمیت 110 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق صورتحال قابو میں ہے۔ امریکہ میں اس سال نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن نے سینیٹر کمالا ہیرس کو نائب صدر کا امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ امریکی تاریخ میں ایسا پہلا بار ہوگا جب ایک سیاہ فام خاتون امریکہ کی نائب صدارت کی امیدوار ہوں گی۔ ماہرین کے مطابق کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی سینیٹر کمالا ہیرس کا انتخاب کر کے جو بائیڈن نے سیاہ فام ووٹرز کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے، جو ان کے نزدیک صدر ٹرمپ کو شکست دینے کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ کمالا ہیرس اس سے قبل ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ پر صدارتی انتخاب لڑنے کی بھی خواہش مند تھیں، لیکن ڈیموکریٹک پرائمری میں جو بائیڈن ان سے سبقت لے گئے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق صدارتی امیدوار کی دوڑ سے باہر ہونے کے باوجود 55 سالہ کمالا ہیرس نے پارٹی میں اپنی اہمیت منوائی تھی اور وہ نائب صدارت کی امیدوار بننے کی دوڑ میں سر فہرست سمجھی جاتی تھیں۔ کمالا ہیرس کی نامزدگی پر رد عمل دیتے ہوئے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ حیران ہیں کہ جو بائیڈن نے کمالا ہیرس کا انتخاب کیا۔
منگل کو ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں صدر نے ڈیموکریٹک مباحثے کے دوران بائیڈن اور کملا ہیرس کے درمیان تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید بائیڈن اب کملا ہیرس سے دور رہیں گے۔ خیال رہے کہ گزشتہ سال جون میں ڈیموکریٹک مباحثے کے دوران کملا ہیرس نے جو بائیڈن پر نسلی تعصب کے الزامات لگاتے ہوئے کہا تھا کہ 1970 کی دہائی میں بطور نوجوان سینیٹر انہوں نے سفید اور سیاہ فام بچوں کا انضمام روکنے کے لیے الگ اسکول اور بسیں مختص کرنے کی حمایت کی تھی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو وسطی یورپ کے ممالک کے ایک ہفتے کے دورے پر منگل کو چیک ریپبلک پہنچ گئے۔ دورے کے دوران پومپیو سلووینیا، آسٹریا اور پولینڈ بھی جائیں گے۔ یہ دورہ ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے جس کا مقصد وسطی یورپ کے ان ملکوں میں چین اور روس کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنا ہے۔ چیک ریپبلک پہنچنے پر امریکی وزیر خارجہ نے اپنے ہم منصب تھامس پیٹرک سے ملاقات کی اور امریکہ اور چیک ریپبلک کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مشرقی یورپ کے ملک سلووینیا بھی جائیں گے۔ کسی بھی اعلیٰ امریکی عہدیدار کا سن 2011 کے بعد یہ اس ملک کا پہلا دورہ ہوگا۔ سلووینیا میں امریکی وزیر خارجہ 5G ٹیکنالوجی کے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کریں گے۔ یہ دورہ ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جرمنی سے تقریباً 12,000 فوجیوں کو واپس بلانے اور اس کی کچھ تعداد کو پولینڈ اور دوسرے نیٹو ملکوں میں تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ کورونا وائرس سے دنیا بھر میں کھیلوں کے مقابلے بھی بری طرح متاثر ہوئے ہیں اور امریکہ کی 2 بڑی چیمپئن شپس کے منتظمین نے آج اعلان کیا ہے کہ ملک میں فٹ بال کے سیزن کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ بگ 10 کمپنی کے کمشنر کیون وارن نے کہا ہے کہ طبی مشاورتی بورڈ سے مشورے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ نوجوان کھلاڑیوں کو اس سال موسم خزاں میں پروگرام کے مطابق مقابلوں میں حصہ لینے کی اجازت دینے سے ممکنہ طور پر طبی ہنگامی صورتحال پیدا ہونے کا شدید خطرہ ہے۔ بگ 10 کا کہنا ہے کہ فٹ بال کے علاوہ تمام دیگر کھیلوں کے مقابلے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں، جن میں مردوں اور عورتوں کے ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلے اور امریکی انداز کے ساکر کے مقابلے بھی شامل ہیں۔ تاہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ملک کے کالج فٹ بال کے مقابلے پروگرام کے مطابق وقت پر ہی منعقد ہونے چاہیے۔ منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کھلاڑی نوجوان ہیں جو جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں اور کسی بھی وائرس کا مقابلہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین سے انخلا کے بعد برطانیہ اپنی بحری سرحدوں کی کڑی حفاظت کر رہا ہے۔ ہزاروں تارکین وطن یورپی ملک فرانس سے برطانیہ کا رخ کر رہے ہیں اور اس کے لیے وہ رودبار انگلستان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ برطانیہ اور فرانس کے وزرائے خارجہ نے منگل کو پیرس میں رودبار انگلستان میں پھنسے تارکین وطن کے مسئلے پر بات چیت کی ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ سمندر میں کسی المناک حادثے سے بچنے کے لیے ہمیں رودبار انگلستان کا راستہ بند کر دینا چاہیے۔ اب تک مشرق وسطیٰ اور افریقہ کے 4,000 سے زیادہ افراد نے اسی بحری راستے سے فرانس سے برطانیہ آنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔